अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी जारी हैं और ज़ाहिर है चीनी की कीमत जो है आज अपनी इंतहा की सतह पर पहुंची है और उसकी अदम दस्तयाबी की शिकायत भी अपनी जगह पर हैं। इस वक्त अगर बहसीत मजमूई देखा जाए तो ज़ाहिर है आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, अशियाए खुर्दोनोश भी महंगी हैं, बिजली भी महंगी है, गैस महंगी करने की नवीज़ सुनाई जा रही है, पेट्रोलियम की कीमतों में भी और 13 दिन के बाद मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा और ये सब चीज़ें मिल मिलाकर मज़ीद महंगाई का सबब जो है वो बनती हैं। हुकूमत जो है कह तो ये रही है कि मईशत बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन बहुत से सवाल आते हैं। सवाल ये है कि जब आपका ख़ाम माल महंगा हो जाएगा तो उसके नतीजे में आपकी जो सनती रफ्तार है वो किस तरीके से चल सकती है, और ज़ाहिर है कि जब उसकी कीमतों में भी इजाफ़ा हो जाएगा तो उसकी जो दस्तरस है वो किस हद तक रहेगी, ये एक सवालिया निशान है। जिस तरीके से रुपया जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, सऊदी अरब से इमदाद आने के बाद रुपये की कदर जो है वो किसी कदर बढ़ी है, लेकिन जब इस इमदाद के असरात ज़ाइल होंगे तो फिर रुपये का क्या हाल होगा, ये भी एक बुनियादी सवाल है। और फिर उसके असरात जो हैं वो क्या मुरतब होंगे। पाकिस्तान इस वक्त खुराक के एतबार से भी सब कुछ जो है वो दरामद कर रहा है। पाकिस्तान का दरामदी बिल बढ़ रहा है। हम नॉमिनल बुनियादों पर बढ़ने वाली बरामदात जो हैं उसके ऊपर क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसका जो असर होना चाहिए वो जब इतनी दरामदात होती हैं तो वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी तरीके से जो बुनियादी मसला है वो है हमारी मिडिल क्लास का। मतवस्त तबका जो है वो या तो पिस गया है या वो लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गया है, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो अब गुर्बत की सतह से नीचे आ गई है, और जो हमारा मतवस्त तबका है वो भी अब गुर्बत की सतह के लगभग साथ पहुंच चुका हुआ है। जो खलीज है अमीर और गरीब तबके के दरमियान वो बहुत बढ़ गई है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों को सब्सिडी देंगे 3 चीज़ों के ऊपर। अब ये 3 चीज़ों के ऊपर जो सब्सिडी देना है इसका मेकनिज़म क्या होगा, किस तरीक़े कार से दी जाएगी, और फिर ये कि अगर 3000 की चीज़ें कोई ख़रीदता है और 1000 जो है वो उसको कम देना पड़ेगा 1 महीने में, तो क्या ये काफ़ी है? हाँ, थोड़ा सा एक सुकून यकीनन आ सकता है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त गर्दाब में फंसी हुई है और ज़ाहिर है कि उससे निकालने के लिए जो एक विज़न या एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। टैक्सेशन का मामला जो है यकीनन वज़ीर आज़म साहब मुबारकबाद दे रहे हैं FBR को जो टैक्सेस इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन शायद FBR ने उनको एडवांस टैक्सेस के हवाले से भी नहीं बताया होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो रोकी गई हैं उनके बारे में भी आगाह नहीं किया होगा। ये सारे मामलात जो हैं ये मिल मिलाकर हमें एक मुश्किल दोराहे पर ज़रूर खड़ा किए हुए हैं, और आगे इस हवाले से क्या सूरत हाल है और इसकी असेसमेंट क्या है। मेरे आज के मेहमान जो हैं उनसे ज़्यादा बेहतर शख्सियत इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करने, जानने, समझने और फिर मुस्तकबिल के हवाले से क्या उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है उससे आगाही हासिल करने के लिए नहीं हो सकती थी। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत को चलाते भी रहे हैं, बहुत समझते भी हैं, और ज़ाहिर है कि उन्होंने इसको जितना करीब से वो देख रहे हैं और जिस तरीके से मामलात और इदाद शुमार को वो उनके दिलों में महफूज हैं और जहन जो है उनको कैलकुलेट कर रहा है, वो इससे बेहतर शायद कोई ना बता सके। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर हफीज़ पाशा, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना रहे। डॉक्टर साहब, पहले ज़रा ये यहाँ से शुरू करें कि आप वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से क्या तासुर आपने लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस बात पे खुश हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीनन जो उनको परेशानी है गरीबों के हालात पर, वो बिल्कुल वाज़े तौर पर
ہمیں نظر آئی ان کی تقریر میں، اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ انہوں نے جو احساس پروگرام اور جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیمتوں میں 30% کمی کریں گے تقریباً 2 کروڑ گھرانوں کے لیے، یہ ایک بہت مناسب اقدامات ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں ہماری لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ریلیف کی ضرورت ہے۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریلیف کیا کافی ہے، اور دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات کچھ ایسے رہیں گے کہ ریلیف کی شاید پھر 6 مہینے کے بعد، جس کا ذکر کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس کے بعد میں ریلیف کی فردر ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سوالات یقیناً موجود ہیں، مگر پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے خود آ کر اپنے غریب طبقے کے لیے مناسب قسم کے اقدامات پیش کیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ وزیر اعظم صاحب نے جو تقابلی جائزہ پیش کیا ہے کہ باہر پیٹرولیم کی قیمتیں کیا ہیں، یہاں پر کیا ہے، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں کہ باہر جو ہے پر کیپٹا انکم کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے؟ باہر کی جو انڈیا یا بنگلہ دیش ہے جس سے تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، وہاں پہ مڈل کلاس کتنی مضبوط ہے اور کس انکم بریکٹس میں ہے؟ کیا آپ اس تقابلی جائزے کو درست سمجھتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو قیمت ہے آپ کے پیٹرول کی وہ بنگلہ دیش اور ہندوستان میں زیادہ ہے۔ یہ بالکل جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر انہوں نے شاید اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ جو اصل پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہے ہائی سپیڈ ڈیزل آئل، اور وہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن میں، چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن یا لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن، تو اس کا اثر زیادہ قیمتوں پہ پڑتا ہے بنسبت آپ کے پیٹرول کی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا مجبوری سی ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کچھ زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں تقریباً قیمت جو ہے وہ 60 سینٹ فی لیٹر ہے، بنگلہ دیش میں یہ تقریباً 56 سینٹ لیٹر ہے، اور آپ کے سری لنکا میں اس سے بھی کچھ کم ہے، 55 سینٹ لیٹر، تو ہندوستان میں البتہ زیادہ ہے۔ تو پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بنسبت پیٹرول کے اسے زیادہ رکھی ہے۔ پچھلے دنوں میں کچھ فرق آیا 3-4 روپے کا، مگر ہندوستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں جو فرق ہوتا ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کو کم رکھا جاتا ہے اور پیٹرول کو زیادہ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل عام چیزوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ظاہر ہے بریک پر جانے سے پہلے آپ نے قیمتوں کا ذکر کیا، لیکن ذرا یہ فرما دیجئے کہ اگر ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، اسی طرح بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے، اسی طریقے سے گیس کی قیمت بھی بڑھنے جا رہی ہے، قلت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہماری معیشت کا پہیہ ہے وہ چل پائے گا، اور جو حالات ہیں جو اس وقت اضملالی کی سی کیفیت ہے اس میں کوئی بہتری آ سکے گی؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے، پچھلے دنوں حکومت نے 2 اقدامات لیے تھے۔ ایک، انہوں نے 15 تاریخ کو اکتوبر کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، نمایاں طور پر کیا تھا، اور دوسری طرف آپ نے بجلی کی قیمتیں جو ہیں ان کو بڑھایا 1 روپے 38 پیسے سے۔ ہم نے جو کیلکولیشن کیا ہے
صرف ان دو اقدامات کے نتیجے میں خطرہ یہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت رفتار ہے افراط زر کی، وہ پچھلے مہینے 9.2% رہی ہے۔ ان دو اقدامات کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار 12% تک جا سکتی ہے، اور اگر آنے والے دنوں میں جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ قیمتیں بڑھانی پڑیں گی پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی، تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ ایک تقریباً مسلسل اضافہ افراط زر میں ہونے کا خطرہ ضرور موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ جو افراط زر کا خطرہ کی بات کر رہے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری شرح غربت پر کیا پڑیں گے؟ دیکھیے، جو پاکستان میں غربت کا جو سلسلہ ہے، اس میں جو چیز سب سے زیادہ برا اثر کرتی ہے، جو ہماری ریسرچ نے ثابت کیا ہے، وہ ہے اضافہ کھانے پینے کی قیمتوں میں۔ اور پچھلے 3 سال ہوا یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں بنسبت دوسری چیزوں کے زیادہ اضافہ ہوا۔ اب فرق کچھ کم ہوا ہے، مگر خطرہ پھر سے موجود ہے کہ امپورٹڈ جو ہمارے آئٹمز ہیں، جس طرح اب آپ دیکھیے کہ پام آئل کی قیمت 85% لگ بھگ بڑھی ہے، اس کے نتیجے میں ویجیٹیبل گھی میں تو کافی اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو ہے دال امپورٹ کرتے ہیں، اس میں تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر دوسرے آئٹم ہیں جس میں ابھی پورے طور پر نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ان کی درآمد ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، جس میں چینی ہے، جس میں آپ کا گندم ہے۔ تو ان چیزوں کے نتیجے میں جب کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے آپ کے غربت پر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کوشش کی ہے محدود وسائل کے باوجود کہ 30% کم کریں 3 چیزوں کی قیمتوں میں، میری تو خواہش یہ تھی کہ ان چاروں چیزیں لے آتے، جس میں گھی، دال، آٹا اور چینی بھی لے آتے، تو مناسب کوریج ہوتی۔ اور آپ نے البتہ ایک بڑا مناسب سوال کیا ہے کہ یہ جو 30% سبسڈی ہے، یہ ٹارگٹ کس طرح کی جائے گی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ریشننگ اور پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کا نظام نہیں ہے۔ تو کس طرح آپ اس چیز کو کریں گے، اس پہ ہمیں بالکل چاہیے ہوگا حکومت سے کہ وہ واضح کریں کہ یہ سبسڈی کس طرح ٹارگٹ ٹھیک سے کی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھیں گی، تو ظاہر ہے کوئی نامینل پیٹرولیم پرائسز تو نہیں بڑھیں گی، بجلی کی قیمت میں آلریڈی اضافہ ہو چکا ہے، اب جو بل آئیں گے اس میں اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، گیس کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ جو 30% آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اثر جو ہے یہ تحلیل ہو جائے گا، یہ نیوٹرلائز ہو جائے گا؟ جی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 6 مہینے میں خدا نخواستہ جو پرائم منسٹر نے ذکر کیا ہے کہ یہ سپورٹ ہم 6 مہینے کے لیے دیں گے، 6 مہینے ختم ہونے تک خطرہ ضرور موجود ہے کہ قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی۔ خدا نخواستہ 30% تو خیر نہیں بڑھی ہوں گی، مگر نمایاں طور پر اضافہ ہونے کا خطرہ موجود ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے۔ تو 30% فائدہ تو نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ کچھ فیصد ہو جائے، مگر اگر آپ آگے چل کر دیکھیں تو رفتار میں اضافہ جو ہوگا افراط زر میں، وہ ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ یہ 30% 6 مہینے کے بعد نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ خالی 30% کا اگر آپ ایک جگہ سے 1000 روپیہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مہینے میں بچت ہوگی، تو وہی 1000 روپیہ جو اس کو بچت ہونی ہے وہی اس کا چلا جائے گا
آج کی بیس کے اوپر جو پیٹرولیم پرائسز کا اضافہ ہوگا، جو بجلی کا اضافہ ہوگا، جو گیس کا اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں باقی چیزوں میں جو اضافہ ہوگا، تو میں یہ آپ سے صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ امپیکٹ تو آپ کا پہلے آپ نے ابھی اعلان نہیں کیا تو وہ ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس مناسب طریقے سے افراط زر کے جو تعداد شمار ہیں پیش کریں تو ہمارے ہاں افراط زر اس وقت تقریباً 11 سے 12% ہو چکا ہے، اور اگر روپے کی قدر میں اسٹیبلٹی جو آئی ہے 3 سے 4%، اس سے وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں، مگر اگر آپ نے آگے چل کر جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے مجبوراً اس لیے کہ ریونیو کم ہو رہے ہیں، اور شاید اس کے پیچھے اصل میں آئی ایم ایف کا پریشر ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے ٹیکسز جو ہیں ہمارے پیٹرولیم پروڈکٹس پر بہت کم کیے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ریلیف واقعی دی گئی ہے پاکستان میں وہ پیٹرول کی قیمتوں میں دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ٹارگٹ تھا کہ آپ 610 ارب جو ہے پیٹرولیم لیوی سے اٹھائیں گے، مشکل سے آپ سال ختم ہونے تک 130 140 ارب اٹھائیں گے، یعنی صرف ایک چیز پر آپ نے ٹیکس کم کیا ہے اتنا کہ تقریباً 480 ارب۔ تو یہ جو ریلیف پیکج ہے، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ پرائم منسٹر نے اس کا کیوں ذکر نہیں کیا کہ باقی ملکوں میں جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ٹیکس کم نہیں کرتے۔ ہم نے اس پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے خاص طور پر سیلز ٹیکس تک کم کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل آئل پہ سیلز ٹیکس 17% تک گرا کر 10% تک لے آئے ہیں، اور پیٹرولیم لیوی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اصل ریلیف جو حکومت نے ابھی تک دی ہے وہ پیٹرولیم میں ہے، اور یہ چیز میں حیران ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ شاید بہتر اس میں آگاہی دے سکیں ہمیں کہ ظاہر ہے کہ مہنگائی کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، اپنی نوعیت کی طرز پر رہا ہے۔ اب آپ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں پیٹرولیم لیوی کا، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس میں بڑا عوام کو ریلیف دیا ہے، اگر ماضی میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب پیٹرولیم پرائسز بین الاقوامی سطح کے اوپر بڑھتی تھیں، پاکستان میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن وہ اتنا اضافہ نہیں ہوتا تھا جو تکلیف دہ یا اذیت کا باعث بنے، اس چیز کو مینیج کیا جاتا تھا۔ آپ خود بھی اس چیز کو دیکھتے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی اکنامک مینجمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیزوں کو کیسے انٹیگریٹ کر کے معاملات کو آگے چلانا ہے؟ سب سے اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا سب سے بڑی وجہ، حالانکہ جس طرح میں نے کہا کہ ٹیکسز کو بہت کم کیا گیا ہے، روپے کی قدر میں کمی اور انٹرنیشنل پرائسز میں اضافہ۔ اب 6 مہینے پہلے تقریباً $40 فی بیرل، اور اب یہ $80 فی بیرل۔ پچھلے حکومتوں کے دور میں، خاص طور پہ پچھلی حکومت جو تھی، ان کے دور میں روپے کی قدر میں کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ انہوں نے روپے کی قدر کو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشلی کنٹرول کر رکھا تھا، مگر اس کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ کم ہوا ہے۔ اب جب آپ 45% سے زیادہ روپے کی قدر گرا دیں گے اور ساتھ ساتھ تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا تو یقیناً جو قیمت آج ہے وہ پچھلے سال سے بہت زیادہ ہے اور رہے گی۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر حفیظ پاشا، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو آپ روپے کی قدر کی بات کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ جو روپیہ 175 تک گیا اور اب دوبارہ واپس 171 روپے کچھ پیسے پہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے روپے کی یہی قدر ہے یا یہ کہ اب یہ مصنوعی طور کے اوپر بے قدر کیا گیا ہے؟ ہمارے یہاں افراط زر کی جو رفتار ہے وہ دوسرے ملکوں سے زیادہ رہی ہے. اب ہمارے جو ریجن ہے اس میں دیکھیے پاکستان کا پچھلے 3 سال جو ایوریج رہا ہے وہ 9% کے لگ بھگ رہا. ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ جو ہیں وہاں یہ 4.5 سے 5.5% کے رینج میں رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں چیزوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا. یہ آپ کا بہت بہترین سوال ہے. تو اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ وقت آیا ہے کہ حکومت کو جو بیسک آئٹمز ہیں، جس میں 3-4 آئٹم ہیں، ویجیٹیبل گھی، چینی، ان 2 آئٹم پر اسی حکومت نے اپنے پچھلے بجٹوں میں ان کا ٹیکس ریٹ بڑھا دیا. چینی کی پہ ٹیکس ریٹ جو تھا وہ 8% ہوتا تھا، اب وہ پورا 17% پہ لے کے چلے گئے. تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ وقتی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے یہ جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں ان میں سیلز ٹیکس کم سے کم ہوتا ہے ساری دنیا میں. پتہ نہیں کیوں حکومت نے آئی ایم ایف کے پریشر کے انڈر شاید بیسک فوڈ آئٹمز پہ بھی ٹیکس 17% کر دیا. یہ نامناسب ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آٹا تو گندم ہم پیدا کرتے ہیں، چینی ہم کہتے تھے سرپلس ہے، اور جب یہ حکومت آئی تو ہم نے گندم جو ہے وہ برآمد بھی کر دی. ظاہر ہے گنا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل وزیر اعظم صاحب بھی فگرز دے رہے تھے کہ گنے کی بھی فصل جو ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے پہلے کی نسبت. جب جو چیزیں ہم پیدا کر رہے ہیں ان کو کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت مناسب اس لیے بھی ہے کہ ہم اگر امپورٹ نہیں کرتے، اگر ہم درآمدات ان چیزوں کا نہیں کرتے اور ہم ایک مناسب ڈیوٹی ان پہ رکھتے تاکہ باہر سے وہ نہ آئیں جس طرح باقی ملک کرتے ہیں اور ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ سب کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو قیمت ہوتی وہ اندرونی حالات کی وجہ سے ہوتی. ایک اور وجہ ہے قیمتوں میں اضافے کا، اور وہ یہ جس پر بہت کم لوگوں نے اشارہ کیا ہے. پچھلے 8 سال میں ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا زرعی شعبہ ہے ان کے جو ان پٹس ہیں، خاص طور پہ فرٹیلائزر، پیسٹی سائڈس، ایل ڈی او، ان کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. آج پوزیشن یہ ہے کہ جو قیمت ہم اپنے کسان کو دیتے ہیں اس کے آؤٹ پٹ کے، اس میں جو اضافہ ہے وہ ان پٹس میں جو اضافہ ہے اس سے کم ہے. اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کاشتکار جو ہیں ان کی پروڈکشن لیول گر گئی ہے. تو ہمیں کریکٹ پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی، پرائسنگ پالیسیز. فرٹیلائزر کی قیمت اب آپ دیکھیے پچھلے دنوں فاسفیٹک فرٹیلائزر کی قیمت 25-30% بڑھ گئی ہے پھر سے. اور اگر خدا نخواستہ آپ آئی ایم ایف کے جال میں آتے ہیں اور ہمیں سیلز ٹیکس ہٹانا پڑے گا تو آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ ریڈیوسڈ ریٹس کو واپس 17 میں لانے، اس میں کون سے آئٹم ہیں؟ 3 اہم آئٹم ہیں. پیسٹی سائڈس جو اس وقت 0 ڈیوٹی پہ ہے، فرٹیلائزر اس وقت جو 2% ڈیوٹی پہ ہے، اور آپ کا ایگریکلچرل ٹریکٹرز جو 5% ڈیوٹی پہ ہے. کیا آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم ان کو 17% پہ لے جائیں گے؟ یہ تو حد سے زیادہ نامناسب ہوگا. اور بس ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے کسان پر اتنا بڑا شوق اور بوجھ نہ پڑے آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام کا ذکر کر دیا، شوکت ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جی ہو گیا ہے،
آپ کیا اسیس کر رہے ہیں کہ کتنا شکنجہ جو ہے وہ ہمارے گرد ٹائٹ ہونے جا رہا ہے اور کس حد تک آپ ناک سے لکیریں نکالیں گے اس آئی ایم ایف پروگرام کے باعث؟ دیکھیے میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ پیٹرولیم لیوی کو ہم نے کم کیا تو آئی ایم ایف کہتی ہے آپ کے بجٹ میں تو 610 ارب موجود تھا، اگر شارٹ فال 480 ارب لگ بھگ ہوتا ہے تو اس کو پورا کریں۔ ایک سیلز ٹیکس جس طرح میں نے ذکر کیا، آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ہمارے جو انرجی کے انپٹس ہیں، اب آپ کا گیس جو ہے وہ 5% پہ ہے، آپ کا ایل این جی جو ہے وہ 12% پہ ہے، اس کو بھی 17% پہ اگر لے جانا پڑے تو اس کا اثر تو آپ کو اندازہ کتنا ہوگا۔ تو آئی ایم ایف اس مرتبہ بہت سختی سے ہمارے ساتھ میرے خیال سے بات چیت کر رہا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے کہ 4 اکتوبر سے آج بھی 4 نومبر ہو گیا، ایک مہینہ نیگوسیشنز چلے ہیں، اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ آج کل، مگر ہوتا نہیں۔ دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا تھا 9 مارچ کو، جب حالات بہت اچھے تھے، قیمتیں گری ہوئی تھیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا، اس وقت آپ نے جا کے بے پناہ چیزوں پر دستخط کر لیا، تقریباً 27 سے 28 میجر ریفارمز پہ آپ نے کمٹمنٹ کر دی، اس کے بعد میں کچھ نہیں کیا۔ جون میں جو آپ کا ریویو تھا وہ پوسٹپون ہو گیا اس لیے کہ آپ نے کام نہیں کیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ نے لیٹر آف انٹینٹ میں کمٹمنٹس کیے ہیں وہ سارے کے سارے پراپرلی امپلیمنٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو 2-3 چیزوں کا تو اشارہ دے دیا ہے، اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں، بجلی کی نرخ اور بڑھانی پڑے گی، گیس کی نرخوں کو اور بڑھانا پڑے گا، اس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، پرسنل انکم ٹیکس میں اضافہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں کمی کرنی پڑے گی، آپ کو کسی طرح سے یہ جو ریلیف کا پیکج ہے اگر اس پہ ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ٹیکسز کے تھرو کور کرنا پڑے گا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بری طرح سے پھنسا پڑا ہے، اس لیے کہ بہت عرصے کے پھر سے تجارتی خسارہ 2 گنا بڑھ گیا ہے، 2 گنا بڑھ گیا ہے۔ ان حالات میں ایک طرف تجارتی خسارہ 2 گنا، دوسری طرف آپ کا جو قرضوں کی واپسی ہے وہ پچھلے 4-5 سال پہلے سے 2.5 گنا، تو آپ اس وقت آپ کو جو باہر سے پیسے ہیں ان کی بے پناہ ضرورت ہے، اس لیے آپ مجبور ہیں، آپ شاید، حالانکہ ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، مگر اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں نیگوسیشنز میں، کہ بجلی کی نرخ نہیں بڑھائیں گے، ٹیکسز میں اضافہ نہیں کریں گے، کیا اس بات پہ ایگریمنٹ ہوا ہے؟ ہم سب یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور میں آپ سے آنیسٹلی کہوں کہ مجھے کافی پریشانی ہے کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف بہت سختی سے ہمارے ساتھ پیش ہوگا۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔